Hello and welcome to the channel. So the novel name is मन मस्तमा निष्कम. राइटर है इनकी माही शाह. ये भी सजेस्टेड नॉवल है जो कि तरन्नुम ने मुझे सजेस्ट किया है. So let's start. ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं. वक्त मोहलत दे तो सब कुछ मुमकिन है. मैंने इस सफ़र का इख्तिताम इसी जुमले पर किया था. अगर कभी वक्त ने इजाज़त दी तो क्या पता मैं फिर से आप सब से मिलने आ जाऊं. एक लिखारी से उसके कलम का साथ बहुत अहम है और इसे इस कलम से दूर रखना बहुत मुश्किल. वो टाइप करते करते मुस्कुराई और लैपटॉप पर फिर से टाइपिंग करने लगी. भूरे घुंघराले बाल जूड़े में कैद थे और कुछ लटें चेहरे का तवाफ़ करने में मसरूफ़ थी. हमेशा की तरह वो लट को उंगली से पीछे करती. दूधिया सफ़ेद रंगत और खूबसूरत नकोश की मालिक लबों पर सुकून से मुस्कुराहट सजाए हुए थी. अचानक से एक गोल मटोल सफ़ेद सेब जैसे बच्चे ने इस पर हमला किया था और जूस से भरा फीडर जिसका निप्पल वो अपने दांतों से काट चुका था लैपटॉप के ऊपर आकर उंडेल दिया था. अहमर. वो मुंह खोले सदमे से इसका नाम पुकारती आंखें पटपटाकर इसे देख रही थी. मम्मो. वो खिलखिलाकर हंसता अब जूस के ऊपर हाथ मार रहा था. लैपटॉप की स्क्रीन पर लफ्ज़ डांस करते और सामने इसका छोटा शैतान छोटे छोटे हाथों पैरों से डांस करता नज़र आ रहा था जो खुशी से उछलकर शाबाश लेना चाहता था. वो लैपटॉप एक तरफ करती उसे आंखें सुकेड़ कर देखती इसको इसकी तरफ लपकी तो वो किलकारियाँ मारता नानी की महफूज पनाहगाह में छिपने चला गया. लंबी कमीज़ और खुला प्लाजो अब अमूमन वो यही लिबास ज़ेबतन करती थी. अहमर के बच्चे रुक जाओ वहीं. वो चिल्लाई और आवाज़ सामने सोफ़े पर मार्कर से लाइंस ड्रॉ करते शामिर को देखकर गंग हो गई. मैंने पिछले हफ्ते ही ये सोफ़ा मंगवाया था. वो दांत पीसकर चिल्लाई. शामिर से अपनी ड्राइंग दिखाता तालियां मारकर दाद लेना चाहता था. ये क्या कर रहे हो तुम. वो इसके हाथ से सुर्ख रंग का मार्कर लेती इसके चेहरे का बिगड़ा नक्श देखने लगी. मम्मो डरा. वो आधे अधूरे लफ्ज़ बोलता मुस्कुरा रहा था. वो इसे गोद में उठाती वॉशरूम ले जाने लगी जब नज़र ग्लास विंडो से नज़र आते गार्डन पर पड़ी जहाँ एक छोटी सी गोल मटोल सी भूरे बालों वाली नन्ही सी गुड़िया मिट्टी से खेलने और इसी से पेट भरने में मसरूफ़ थी जैसे कभी घर में खाना नसीब ही ना हुआ हो. वो शामिर को वहीं छोड़ती गार्डन की तरफ भागी. मानो. सफ़ेद फ्रॉक को मिट्टी से भर कर हाथ और मुंह पर मिट्टी का मेकअप किए मानूर बहुत क्यूट लग रही थी. वो इसके हाथों को पकड़कर मिट्टी साफ़ करती इसके मुंह और ज़ुबान से भी मिट्टी साफ़ करती. इसे उठाने अंदर आई तो सोफ़े का मज़ीद हश्र हो चुका था. एक तरफ शामिर को और दूसरी तरफ मानूर को लिए वो अंदर बढ़ी तो लैपटॉप जो उसके साथ साथ अब पानी में नहा चुका था और अहमर भी कपड़ों समेत नहा चुका था. या अल्लाह. ये ट्रिपलेट्स हैं या आफत की पुड़िया. तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो ना. वो अक्सर ये सवाल इनसे करती. अभी भी जिच होती यही सवाल कर रही थी और वो तीनों मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे. तीनों को नहलाकर प्यारा सा तैयार करके इन्हें नुज़रत बेगम को देती खुद कमरे की हालत दुरुस्त करने लगी. वो करोड़ की आबादी के बड़े और मशहूर शहर लाहौर के रिहायशी सैयद रहीम बख्श शाह और इनका ख़ानदान बिज़नेस सियासत और मीडिया से मुंसलिक पाकिस्तान के बाहर भी इनका कारोबार फैला हुआ था. पैसे की कोई कमी नहीं रही थी कभी भी और औलाद भी सारी फरमाबरदार. अल्लाह ने इन्हें खूब नवाजा था. 3 बेटे और 2 बेटियां सभी अपने घरों और बच्चों के साथ खुश थे. बड़े बेटे ने इस्लामाबाद में घर बसा लिया और सियासत से मुंसलिक हो गए. मंझले बेटे ने लंदन में बिज़नेस जमा लिया और छोटे बेटे ने बाप के साथ पाकिस्तान में बिज़नेस में खूब नाम बनाया. सैयद रहीम बख्श शाह गद्दी नशीन थे. इनकी छोटी बेटी और दामाद को दुनिया से गए कितने ही बरस बीत चुके थे. इनकी इकलौती बेटी ज़रगुल नाना की नाराज़गी के सालों बाद वापस अपने ख़ानदान से मिली थी. इस नाराज़गी की भेंट इनके मंझले बेटे का फर्जंद शावेज़ और इसकी जान से अजीज़ बीवी माहम भी चढ़े थे जो 4 साल की जुदाई के बाद फिर से एक हुए थे और ख़ानदान के इस मिलन को 4 चांद लगे जब
پر پوتے پر پوتیوں کا چہرہ دیکھا تھا رحیم بخش اور خوش بخت بیگم نے۔ ماہم اور شاویز کے ہاں ٹرپلیٹس کی پیدائش پر سارا خاندان خوش تھا۔ وہیں ماہم کی چھوٹی بہن صفا کے ہاں بیٹی کی پیدائش نے خوشی کو دگنا کر دیا۔ ماہم کے چھوٹے بہن بھائی آیت اور عمر جڑواں تھے جو ہر وقت لڑتے رہتے، اور ان سب بچوں میں ان کی ماں نصرت بیگم کی تربیت بھی خوب تھی۔ خاندان کی اقدار، رشتوں کی عزت سب بہت اچھے سے سکھایا۔ عمر نے دادا کی گدی سنبھال لی اور آیت اور زرگل نے میڈیا جوائن کر لیا۔ شاویز اور احان کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے جسے احان اس کا ماموزاد اور صفا کا ہسبینڈ چلاتا ہے، جہاں زرگل اور آیت کام کرتی ہیں۔ شاویز خود اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھال رہا ہے۔ ویئر آر یو سویٹ ہارٹ؟ محبت سے آتی آواز پر وہ الماری کا دروازہ بند کرتی اس کی طرف لپکی۔ گھنے گہرے بھورے گھنگرالے بالوں کو کھلا چھوڑ خوبصورت اور مہنگا سا کرتا اور کیپری زیب تن کیے دوپٹے کے بغیر وہ کمرہ سمیٹنے میں مصروف تھی۔ گلے میں موٹی سی چین جس کے اندر گول سا موتیوں کا گولا بنا ہوا تھا جگمگا رہی تھی۔ نرم ملائم نازک ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی جگمگاتی انگوٹھی اس کے شادی شدہ ہونے کا ثبوت تھی، جو وہ بڑے مان سے اکڑ کر سب کو دکھاتی تھی، خاص طور پر خاندان اور بزنس ڈنر پر، کہ کوئی غلطی سے بھی اس کے اور صرف اس کے شاویز پر غلط نظر تک نہ ڈالے۔ 2 سالوں میں جب سے دونوں نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی، شاویز کی محبت اور ماہم کی شرارتوں میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی اسے ٹھڑکی کہتی اور وہ اسے کبھی سویٹ ہارٹ، کبھی جانم تو کبھی ڈارلنگ۔ شادی کے 10 سال بعد بھی وہ اس کے لیے اتنی ہی پوزیسو تھی اور وہ اس کا عاشق۔ آپ کب کہاں کس سے ملے، کیا بات ہوئی، کتنے بجے کام سے فارغ ہوئے، ایک منٹ کا حساب لینا ہوتا ہے ان کو۔ آہان کی شوق آواز پر وہ موبائل کان سے لگائے مسکرا رہا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی سے نکلتے ہی اس نے آواز لگانا شروع کر دی۔ آہان سے بات کرتے وقت ہی عجلت میں گاڑی سے نکلا تھا۔ آج وہ 10 منٹ لیٹ تھا۔ ماہم تو جو اس کی کلاس لیتی وہ خود بے چین ہو رہا تھا، اسی لیے آواز لگانا شروع کر دی تھی۔ اس کی آواز سے ہی بے چینی واضح تھی، اسی لیے احان کو موقع مل گیا اسے چھیڑنے کا۔ تمہیں اب کوئی کام کی بات نہیں کرنی تو خدا حافظ۔ وہ سرد لہجے میں کال کٹ کرتا اب گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہی مغرور چال جو اس کا خاصہ تھی، ویسی ہی چہرے پر دلکشی۔ اتنے سالوں میں سوائے اس کی چارم بڑھانے کے کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ گہری ساحل آنکھوں پر لامبی پلکوں کی جھالر ویسے ہی سایہ فگن رہتی۔ جب ہلکا سا مسکراتا تو غضب کا ہینڈسم لگتا۔ کثرتی وجود اور اس کا نظر کا چشمہ لگانا اس کی مردانہ وجاہت کو مزید ابھارتا۔ داڑھی میں وہ پہلے سے زیادہ روابدار اور جوان مرد لگتا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں اب ان دونوں کے ساتھ ساتھ 3 خوبصورت صحت مند بچوں کی تصاویر بھی دیواروں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ کسی تصویر میں وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا تو کہیں اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ تصویریں اس کی اور ماہم کی تھی جن میں وہ اسے اپنے ساتھ لگائے تو کبھی اس کا ماتھا چومتا کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ ماہم اور بچوں کی بھی کتنی ہی تصویریں تھیں جو ان کی زندگی اور خوشیوں کی بیتے دنوں کی داستان سنا رہی تھی۔ ماہم اس کی آواز پر خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ جلدی سے بالوں کو سنوارا اور اپنے ہونٹوں پر ہلکا سا ٹنٹ لگایا۔ جب وہ اسے پیچھے سے اپنے ساڑ میں لیتا، اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر اپنا اور اس کا عکس دیکھنے لگا۔ وہ بھی آئینے میں ہی اس کے عکس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کا ویلکم کرنے لگی۔ وہ اس کا گال چومتا اسے دیکھ رہا تھا جو چیلنجنگ انداز اپنائے ہوئے تھی۔ شرمانا کب سیکھو گی؟ تمہارے خواب میں، اس کی کھنکتی آواز نے سارے دن کی تھکن جیسے منٹوں میں دور کر دی۔ ڈیڈا چھوٹے قدم اٹھاتی پیاری سی گول مٹول بچی اس کی جانب لپکی۔ وہیں 2 سالہ بچی کی آواز پر ماہم اس سے دور ہوئی۔ شاویز اس کے سٹپٹا کر خود سے اسے دور کرنے پر تنزیہ نظروں سے دیکھتے جیسے پوچھ رہا تھا، خواب میں شرمانا تھا تو اب کیا ہوا؟ اس نے نظروں سے ہی جواب دیا، بے شرم،
وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے، ایک حسین اور خوشحال فیملی، اور ان کی زندگی میں خوشیوں کو دوبالا کیا تھا ان کے بچوں نے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا، وہ صرف یہی اندازہ لگا سکی کہ وہ لمبا چوڑا باڈی بلڈر ٹائپ انسان ہے۔ کمرے میں اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی، لیکن وہاں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا کہ اس کی موجودگی کو فراموش کیا جا سکتا۔ سیاہ آنکھوں میں سناٹا تھا، وحشت تھی۔ وہ جبڑے پیچھے ماتھے کی رگیں پھیلائے جب گویا ہوا تو لہجہ بالکل دھیما تھا۔ اسے غصے سے دھاڑنا چاہیے تھا مگر نہیں، وہ تو بہت آرام سکون سے بات کر رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ میری زندگی تباہ کر دو گی؟ میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اور تم آزاد گھومتی رہو گی؟ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی، ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مجموعہ ہوتا تو بھی وہ اس آواز کو پہچان جاتی۔ ابھی تو وہاں وہ اکیلا بول رہا تھا، اس کی آواز میں اتنی نفرت اور کرختگی تھی کہ تنہا رات کے اس پہر اس کے سامنے رہنا اسے خودکشی کے مترادف لگا۔ وہ خشک حلق تر کرنے کی کوشش کرتی، اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس سعی میں وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مزید چھپنے کو جگہ نہ ملی تو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی وہ خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ آج اس رات کی سیاہی تمہاری کردار، تمہاری عزت تاریک کر دے گی۔ تم بھی اندھیروں کی مسافر بن جاؤ گی، کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے سے گھبراؤ گی، پھر تم بھی میری طرح اندھیرے سے دوستی کر لو گی۔ اب کی بار اس کی آواز میں کرختگی نہیں تھی، نفرت اور غصہ بھی نہیں تھا، اس کی آواز میں ایک کھنک تھی، کمینی سی خوشی تھی۔ وہ اسے دیکھے بغیر سمجھ گئی تھی وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جیسے وہ بھی مڑے بغیر اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ پسینے میں بھیگتا وجود جو خوف اور وحشت سے وہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم ایک ریپسٹ، ایک درندے ہو۔ وہ اپنے گھٹنے میں منہ چھپائے سسکیوں سے رونے لگی۔ جلد مرڈرر بھی بن جاؤں گا۔ کیا خیال ہے تم سے ہی شروعات کی جائے؟ وہ سرد لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے انکار کا بدلہ لے رہے ہو؟ وہ تلخی سے پھنکاری تو وہ کچھ ثانیے اس کے روتے سے سکتے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ تم میری محبت کی قاتل ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پہلے میری دوست اور اب میں۔ وہ ٹھٹکی۔ خوف سے اس کا دل سکڑنے لگا۔ میرے قریب مت آنا، میں کچھ کر لوں گی تمہیں یا خود کو مار ڈالوں گی۔ کمزور لہجہ اور کانپتا وجود کیا کسی کو مارتا؟ ہاں، خود شاید خوف سے مر جاتا۔ عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے، ہلکی سی دراڑ اسے چکنا چور کر دیتی ہے، پھر وہ عزت عورت کی ہو یا مرد کی، فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی باتیں سنتی حیران تھی، وہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ میرے انکار کا نہیں، اپنی محبت کا سوچو۔ مجھے بے آبرو کر کے تم اپنی محبت کو بے آبرو کرو گے۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ ایسے ذلت آمیز زندگی سے بہتر تھا وہ مر جاتی، مگر وہ ظالم اسے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ نہیں، میرے قریب مت آنا، وہیں رک جاؤ، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ وہ چلا کر اٹھ گئی، پسینے سے شرابور وجود اور آنکھوں سے جاری ہوتا چشمہ۔ وہ چلاتی ہوئی اٹھی تھی، ہذیانی انداز میں اپنے بالوں میں انگلیوں کو پھنسائے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی وجہ سے یہ سمجھ آتا تھا وہ ایک لڑکی ہے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ وہ شوقی سے کہتا گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے پرپوز کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک اور خواب تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو زرکام؟ پلیز کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی کچھ شرمندہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پلیز یار، ہاں کر دو نا، ورنہ سارا ملمبرن اکٹھا کر لوں گا کہ دیکھو ملمبرن والو، زرگام الدین اس لڑکی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے سب چھوڑ سکتا ہے، اپنی دولت، گلیمر کی یہ حسین دنیا، بس اسے اپنی دنیا بنانا چاہتا ہے۔ یہ مانو بلی ہاں تو کرے۔ وہ محبت سے کہتا چلا رہا تھا اور کچھ منچلے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو منانے کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ میں مانو بلی نہیں ہوں، وہ دانت پیس کر بولی۔ یار اتنا لمبا اظہار یاد نہیں تمہیں اور یہ مانو بلی لفظ پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ پلیز ہاں کر دو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں انگوٹھی پہنانے لگا۔ جب وہ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ گئی
تم میرے بہت اچھے دوست ہو، صرف دوست۔ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی زرگام کے سارے خواب، اس کی زندگی، سب کچھ لے گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی زندگی برباد کر دی تھی۔ کاش تم کبھی میری زندگی میں آئے ہی نہیں ہوتے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سنا تم نے؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ زرگام الدین۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ کتنی ہی راتوں کی نیند وہ برباد کر چکی تھی۔ روز رات کو اس بھیانک خواب کے بعد وہ اخبار کی شہ سرخیاں پڑھتی اور ثبوت ڈھونڈنے میں جٹ جاتی۔ بار بار زرگام کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے۔ عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی چلائی، میں بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ عزت لٹ جانے پر سزا مجرم کو ملنی چاہیے۔ میں ثابت کروں گی۔ اسے اپنے آس پاس زرگام کا بلند و بانگ کہا سنائی دیا، جیسے وہ اس کے عزم اس جملے پر ہنس رہا ہو۔ سبھی ہال میں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سب کی توجہ کا مرکز تینوں ننھے فرشتے تھے۔ نزہت بیگم اور راحیل صاحب تو ان تینوں کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے۔ شزا، نانی کے پاس کب آؤ گی گڑیا؟ ہری کانچ سی آنکھوں والی پیاری سی بچی کو نزہت بیگم اسکرین سے ہی کھلاتی اب صفا کا حال پوچھ رہی تھی۔ جب سے تم لوگ واپس لندن شفٹ ہوئے ہو، ہمیں تو جیسے یاد ہی نہیں کرتے۔ میں اداس ہوں شزا۔ نزہت بیگم نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ پرشفیق چہرہ اور محبت سے بھرا لہجہ جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ بات کرتی تو شیریں لہجے سے دل جیت لیتی۔ ماما، ابھی آہان کام میں مصروف رہتا ہے اور میں شزا اور انکل آنٹی کے ساتھ سارا دن مصروف رہتی ہوں۔ اس بلی کو بھی تو نخرے دکھانے ہوتے ہیں ہر بات پر۔ اس معاملے میں یہ بالکل اپنی خالہ پر گئی ہے۔ وہ شیزا کو ہری آنکھوں کی وجہ سے اسے بلی ہی کہتی۔ بات تو سچ تھی، ماہم ہی نخرے دکھانے میں سارے خاندان میں مشہور تھی۔ وجہ شاویز کی محبت اور توجہ تھی جو وہ لاٹ سے اپنی فرمائشیں پوری کرواتی، اور اب یہی کام شزا کر رہی تھی، اور وجہ اس کے دادا دادی اور بابا کا پیار۔ آہن بھی صفا کے ساتھ ہی اب اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔ بھائی کیسے ہیں آپ اور باقی سب؟ وہ سلام لیتا حال پوچھنے لگا۔ شاویز جو نظروں سے ہی ماہم کو پریشان کر رہا تھا اب آہن کی طرف متوجہ تھا۔ ہم سب تو بالکل خوش ہیں۔ تم میری بہن کا خیال تو اچھے سے رکھتے ہو نا؟ وہ بھویں چکا کر سوال کرنے لگا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا اپنی شزا کی مما کو میں ناراض کروں؟ میری ایسی مجال؟ وہ شوقی سے شزا کی طرف دیکھتا آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ میری بہنیں کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہی؟ نایت نظر آ رہی ہے نظر گل، صفا نے اس کے ٹوک کر سوال کیا۔ دونوں ہی مصروف ہیں اپنے ایک کورس میں، ماہم نے فوراً جواب دیا۔ راحیل صاحب مسکرا کر سب کی باتیں سنتے بچوں کو کھلا رہے تھے۔ بابا مما سب کو سلام اور پیار۔ صفا کے خدا حافظ کہتے ہی اسکرین سیاہ ہو گئی اور سب ڈنر کرتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اماں اور ابا کے جانے کے بعد سب کی زندگی بدل گئی ہے نا؟ کیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بالکنی میں کھڑی تازہ ہوا کو محسوس کرتی آہ بھر کر رہ گئی۔ اماں تو دل کی مریضہ تھی، مگر ان کی موت کے بعد ابا نے ثابت کیا وہ مریض عشق میں مبتلا تھے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ریلنگ کی طرف پشت کیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، لیکن اکثر وہ اماں اور ابا کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتی۔ ماہم شاویز شاہ، اب اگر تمہارا یہ تازہ ہوا کا کوٹا پورا ہو گیا ہو تو پلیز اپنے اس شوہر نامدار پر رحم کرو اور سونے چلو۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر اندر لے آیا۔ ماہم کے ڈارک براؤن گھنگرالے بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وہ بیڈ پر سے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اٹھاتی، انہیں سمیٹ کر ایک طرف رکھتی، خود فیڈر کے کورز ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی، گلے میں موٹی سی گولڈ کی چین چمک رہی تھی۔ وہ دل جمعی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ لمبا سا کرتا اور کھلا سا پلازو ٹراؤزر پہنے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کی گہری بری آنکھیں دیکھ کر شاویز اسے نہارتا مسکرایا اور اس کی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ شاویز کی گھنی پلکیں دیکھ کر وہ مسکرائی مگر اپنے کام میں مصروف رہی۔ شاویز کا کثرتی وجود اور دلکش مسکراہٹ جو کسی کو بھی گھائل کر دینے کو کافی تھی۔ اس وقت بھی وہ سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی اس کی دلکشی کو مزید نکھار رہی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں میں عام سے حلیے میں بھی وہ بہت خاص لگ رہا تھا۔
تم ایسا کرو، یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سب کر لوں گا۔ شاویز اس کے ہاتھوں سے فیڈر بوتل لیتا اسے بیڈ پر بٹھا کر خود باہر چلا گیا۔ وہ اس کے عمل پر صرف مسکرا ہی سکی۔ 2 سال سے وہ بچوں کی ساری ذمہ داری ماہم سے زیادہ خود سنبھال رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بچوں کے پاس گئی اور بیڈ پر سوتے اپنے تینوں بچوں کو دیکھ کر ان کی دل ہی دل میں بلائے لیتی ہوئی دل سے مسکرائی تھی۔ شامر، احمر اور مانور میرے جگر کے ٹکڑے۔ وہ اپنے صحت مند گول مٹول بچوں کو دیکھتی، باری باری ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ آہ مائی پرنسس! شاویز نے تینوں فیڈر ماہم کو تھمایا اور مانور کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا تو وہ نیند سے بیدار ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے انتظار تھا اپنے باپ کے شفیق بوسے کا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں کو پٹ پٹاتی مسکرائی تو وہ مانور کو گود میں لے کر اسے ہوا میں اچھالنے لگا۔ وہ دودھیا سفید گول مٹول سی بچی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ باپ بیٹی کی اس محبت بھری بانڈنگ پر ماہم نے بھوئیں سکیڑ کر انہیں گھورا۔ شاویز یہ منظر دیکھ کر مزید شوق ہوا۔ اوف سویٹ ہارٹ، تم اپنی بیٹی کو ایسے مت گھورو جیسے یہ کوئی ولن ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ماہم کو چڑھانے لگا۔ ماہم نے جواب دیے بغیر مانور کو گود میں لیا تو کچھ دیر پہلے جو وہ کلکاریاں مار کر ہنس رہی تھی اب گلا پھاڑ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ دیکھ لی اپنی بیٹی کی کرتوت، وہ ڈیڈا ڈیڈا کہتی شاویز کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا رہی تھی اور ماہم شکایتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس آتے ہی جیسے اسے کانٹے چبھ جاتے ہیں۔ وہ اسے شاویز کو سونپتی خود احمر اور شامر کو باری باری اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ بچوں کا کمرہ ان دونوں کے کمرے میں چھوٹا سا دروازہ نکال کر بنایا گیا تھا جو دیکھنے میں بہت شاندار تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا جیسے وہ کسی ڈزنی لینڈ کا حصہ ہے۔ وہاں کی ہر چیز کسی فیری ٹیل کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں داخل ہوئی لگتی۔ میرے تو یہ دونوں بیٹے ہیں، تم سنبھالو اپنی پرنسس، وہ منہ بنا کر کہتی احمر اور شامر کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ شاہو بیبی، یو آر مماز بوائے رائٹ؟ وہ اس کے گال کھینچتی لاڈ سے بولی۔ یس، وہ سر ہلا ہلا کر جواب دیتا اس کی چین کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا تو احمر اپنی طرف کم توجہ دیکھ کر گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ وہ شامر کو چھوڑ کر اب احمر کی طرف متوجہ ہوتی اس کے گالوں کا بوسہ لیتی اپنے سینے سے اسے لگائے کھڑی ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ شاویز نے مانور کو بیڈ پر لٹایا اور شامر کو پیار کرنے لگا۔ کبھی وہ اس کے ننھے پاؤں کو چومتا تو کبھی اپنے چہرے پر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر ان کو اپنے لبوں سے چھوتا۔ وہ اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کر کے رونے لگا تو ماہم اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ احمر کو شاویز کو تھماتی خود شامر کو دیکھنے لگی۔ احمر اور شاویز کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور ماہم اور شامر کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ماہم اس سے مسلسل گدگدائے جا رہی تھی۔ دونوں نے سکھ کر سانس لی اور مطمئن ہنسے جب مانور بیڈ پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتی مما ڈیڈا کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ دونوں اپنے بیٹوں سمیت اس کی طرف بڑھے۔ ڈیڈا از ہیئر مائی پرنسس، وہ مانور کو پچکارنے لگا جس کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ احمر کو بیڈ پر بٹھاتا اسے گود میں لینے لگا تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ اٹھا کر کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ ماہم جو شامر کے ساتھ مصروف تھی اچانک اس کے رونے پر شاویز کی طرف متوجہ ہوئی اور بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں، تمہارے بچے ہیں، سنبھالو ان کو، معصومیت سے کہتی وہ پیاری لگی۔ اب شاویز کا حال ایسا تھا کہ ایک طرف مانور اور دوسرے بازو میں شامر اور احمر کو لیے وہ کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ ان کے ٹرپلیٹس کا روز کا معمول تھا۔ انہیں اپنا ہر کام، ہر چیز ایک جیسی اور ایک ہی وقت میں چاہیے ہوتی، پھر چاہے وہ ایک جیسے ڈریسز ہوں، ایک ساتھ بھوک لگنا ہو یا ایک ساتھ ماں اور باپ کا پیار لینا۔ وہ ان تینوں کو پچکارتا انہیں چپ کروا چکا تھا۔ تینوں کو فیڈر پلا کر سلایا۔ ماہم اور وہ ان کے روم کی لائٹ آف کرتے اپنے بیڈ روم میں دبے پیر داخل ہوئے، کہیں بچوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ جڑواں بچوں کو سنبھالنا شاید آسان ہوتا ہے مگر یہ ٹرپلیٹس، ماہم نے اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ہم بہت لکی ہیں سویٹ ہارٹ جو یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اگلی بار ہم سنگل یا ٹوینز بیبیز کا ایکسپیرینس کریں گے، وہ محبت سے کہتا اسے اپنے حصار میں لیے اس کی کن پٹی چومتا گویا ہوا۔ تم بچوں کی نرسری کھولنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا؟ اور فرمائش تو ایسے کر رہے ہو جیسے میرے یا تمہارے اختیار میں ہے سب کچھ۔ وہ خفا ہوتی اس سے چند انچ دور ہوئی تو وہ دوبارہ اس کے قریب
ہوتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کوشش کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے سویٹ ہارٹ، وہ اس کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتا محبت سے بولا، بے شرم، تم 3 بچوں کے باپ ہو۔ وہ اسے دور کرتی بیڈ کی طرف بڑھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اپنی بیوی سے رومانس کرنے میں کیسی شرم، مگر تم اجازت دو تو کسی اور پر ٹرائی کروں۔ جو شرماتی ہو، وہ شوخی سے کہتا، اسے زج کرتا اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ شاویز اور کسی اور کی طرف دیکھے، یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ تم کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو، تمہاری آنکھیں نہ نکال دی تو میرا نام ماہم شاویز نہیں۔ وہ اسے دور کرتی جل بھن کر بولی، شاویز کی فلرٹنگ کا مذاق تک ماہم برداشت کر جائے، یہ بھی ناممکنات میں سے ہی تو تھا۔ تم خود سے رومانس کرنے نہیں دیتی، کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اب یہ بیچارہ شاویز جائے تو کہاں جائے؟ وہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے امید سے دیکھنے لگا۔ ٹھڑکی، وہ بڑبڑائی، اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، تمہارے موجودہ اور آنے والے بچوں کا باپ۔ وہ شوخی سے کہتا اس کی طرف بڑھا، تبھی ان کے تینوں ننھے فرشتے، جو اس وقت شاویز کو تو ہرگز فرشتے نہیں لگے تھے مگر ماہم کو ضرور فرشتے جیسے معصوم لگے تھے، وہ تینوں گول مٹول خوبصورت سے سرخ سفید رنگت والے پیارے سے بچے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے، ممو کی آواز لگاتے، اب ماہم سے لڈانے آئے تھے۔ تینوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل سا لگ رہا تھا کہ ان میں سے لڑکی کون سی ہے اور لڑکا کون۔ ماہم نے محبت سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بائیں پھیلا کر انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ تینوں اس سے لپٹ کر اب بیڈ پر چڑھ کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تینوں ممو اور ڈیڈا کے درمیان میں لیٹے سکون سے سو رہے تھے۔ ماہم کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور شاویز اسے خوش ہوتا دیکھ اپنے تینوں گول مٹول بچوں کو دیکھ کر خود سے مسکرائے بغیر رہ نہیں سکا۔ ویسے تم درست کہہ رہی تھی، جڑواں بچے سنبھالنا شاید آسان ہوتا ہے، مگر یہ ٹرپلٹس، میرے ننھے فرشتے۔ ماہم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے دل کا حال سنانے لگی، میرے بھی۔ شاویز بھی محبت سے کھویا ہوا اور ممو، ڈیڈا اور ان کے ٹرپلٹس خوابوں کی نگری میں چلے گئے۔ میلبرن کے بڑے سے عالیشان گھر۔ وہ نیوز پڑھتا اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں غصہ، درد، بے بسی اور تکلیف کے آثار تھے جو چند لمحوں میں ہی ختم ہو گئے۔ بابا، وہ ہاتھ میں شیشے کا گلاس تھامے جوس پی رہا تھا اور ساتھ خبریں سن رہا تھا۔ آج کل یہ بڑھتا رجحان، ہراسمنٹ اور ریپ کے کیسز کیسے کسی کی بھی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی وہ درندہ صفت انسان زندہ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ شاکنگ ان سب میں یہ بات ہے کہ اچھے گھرانوں کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے مرد بھی ان واردات میں اکثر ملوث پائے جاتے ہیں۔ لڑکیاں ڈر کر چپ ہو جاتی ہیں، سوچتی ہیں عزت تو گئی، اب بار بار خاندان کو بدنام کروانا۔ مگر اب سوشل میڈیا نے بہت اویئرنیس دی ہے۔ می ٹو کے بعد بہت سے لڑکیوں نے اپنا تحفظ کیا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ان کیسز میں سامنے آئے ہیں۔ آپ زرگام الدین کی ہی مثال لے لیں۔ تجزیہ نگار مارننگ شو میں تفصیل بیان کر رہی تھی، ایک خوش شکل، پڑھا لکھا اور شہرت کی بلندی پر پہنچتا ستارہ۔ ان کا اصل چہرہ بھی سامنے آیا۔ ابھی کچھ ثابت تو نہیں ہوا۔ ہوسٹ نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کرنا چاہی۔ یہ عام اور معمولی بات نہیں ہے۔ ان پر جو الزام لگا ہے، کوئی لڑکی جان بوجھ کر ایسا کیوں کرے گی؟ میں ماہر نفسیات ہوں۔ وہ پر اعتماد تھی۔ بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ سیاہ آنکھوں میں جسے خون اتر آیا، گلاس ہاتھ میں ہی کرچی کرچی ہو گیا، جو اس کے ضبط کی الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ بابا، ایک ادھیڑ عمر آدمی اس کی طرف بڑھا، کیوں یہ سب دیکھ سن کر خود کو تکلیف دیتے ہو؟ بھول جاؤ سب۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس میں سے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگا۔ کاش عزت پر لگا داغ بھی انہی ٹکڑوں کی طرح الگ کیا جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے غلام رسول، وہ سرد لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ نظروں کے سامنے ہری آنکھوں والی گڑیا کا عکس ابھرا۔ وہ ایک لمحے کو نرمی سے مسکرایا، پھر تلخی سے۔ دماغ میں ایک ہی سوال ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ زرگام الدین کو محبت نے اسے ٹھکرا دیا۔ تم اذیت کی بات کرتے ہو۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور سورج کی کرنیں چھن چھن کرتی بالکنی سے اندر جھانک رہی تھی۔ سورج کی روشنی آنکھوں میں چبھنے سے وہ کسمسائی تو وہ مسکرا کر اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی نیند سے اٹھ بیٹھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ماتھے سے ننھی چمکتی پسینے کی بوندیں صاف کرتی وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ سب وہیں تھے، بالکل ویسا ہی تھا سب۔
یقین کرنے کے لیے اس نے شاویز کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بند آنکھوں سے ہی مسکرایا۔ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ وہ اس کا سر واپس اپنے کندھے پر رکھتا آنکھیں موندے ہی بولا، شکر ہے سب خواب تھا۔ وہ آہ بھرتی بولی۔ شاویز کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ خمار آلود آنکھیں کھول کر اسے تکنے لگا۔ پل میں ساری مسکراہٹ، سکون اور نیند فنا ہوئی۔ پھر سے وہی خواب آنا شروع ہو گئے۔ آج ہی سائیکیٹرسٹ سے ٹائم لیتا ہوں۔ وہ اسے آہستہ سے پرے ہٹاتا اٹھنے لگا جب ماہم نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے لیٹے رہنے کی تلقین کی۔ ایسا ویسا کوئی خواب نہیں آیا۔ برے خواب برے وقتوں میں آتے تھے، تمہاری جدائی میں، جب تم لندن میں تھے اور میں یہاں۔ وہ اسے سمجھاتی اس کے ماتھے پر ڈلے بل دیکھتی اس کے قریب ہوئی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنی نرم نازک انگلیوں سے سلوٹیں ہٹانے لگی۔ اس طرح مت گھورو مجھے، وہ انگلی دکھا کر اسے وارن کرنے کے اس انداز میں بولی۔ تم ابھی تک مجھے اپنا مجرم سمجھتی ہو؟ وہ متفکر تھا۔ آج پھر اس کے خواب نے اسے احساس جرم میں مبتلا کر دیا، اس جرم میں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ غصے میں خفا سی ہوتی اسے تکتی، ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنے ہاتھ سے بل ہٹاتا نہ میں سر ہلانے لگا۔ تو فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ گزرا وقت جو اچھا تھا وہ ہمارا تھا، جو برا تھا سمجھو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تم تھوڑی سمجھدار نہیں ہو گئی؟ وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا شرارت کرنے سے باز نہ آیا۔ اور تم بالکل بے وقوف، وہ چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھتی آنکھ دبا کر بولی۔ صحبت کا اثر ہے جانم، تم پر میرا، مجھ پر تمہارا۔ وہ خود کو داد دیتا مسکرانے لگا۔ اب وہ دونوں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکے تھے، گلاس ونڈو سے صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کو دیکھتے پرسکون سے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ تم نے خواب کیا دیکھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ عجیب سا، انفیکٹ بہت برا خواب تھا۔ تم اور بچے مجھ سے دور تھے، بہت دور، اتنے دور کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی۔ شکر ہے صرف خواب تھا۔ خواب بتانے پر وہ بے چین ہو گئی، پھر یقین دہانی کے لیے کہ وہ صرف برا خواب تھا اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ آج ہی صدقہ دیتی ہوں، ماما کہتی ہیں برے خواب پر فوراً صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نہ جانے کون سی فضول موویز دیکھتی ہو جو ایسے خواب آتے ہیں تمہیں۔ وہ ابھی تک اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ سارا دن تمہارے بچوں کو سنبھالنے میں گزر جاتا ہے، مووی دیکھنے کا ٹائم کہاں ملتا ہے؟ مسئلہ بہت بڑا ہے، چلو مووی دیکھنے کا پلان بناتے ہیں۔ تم مجھے ڈیٹ کا پوچھ رہے ہو؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ایسا ہی کچھ، اب کی بار وہ آنکھ دبا کر بولا۔ وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھ رہا تھا جبکہ آنکھوں میں صرف اور صرف اس کا عکس تھا۔ محبت، عزت، سکون، خوشی، سب تھا وہاں تو مقابل بھی اسی کو اپنی زندگی بنائے، اسی کو اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی، اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ دوسری طرف کرتے نظروں کا ارتکاز توڑنے میں کامیاب ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا دوبارہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عین اسی وقت بچوں کے رونے کی آواز پر وہ عجلت میں اٹھتی سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی سر میں ہاتھ پھیرتا فریش ہونے چلا گیا۔ سرخ سفید رنگت اور کثرتی وجود پانی میں ہاتھ پیر چلاتا وہ کتنی ہی دیر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب نروس کچھ پرسکون ہوئی تو پانی سے باہر نکل آیا۔ پانی کی بوندیں اس کے سیاہ بالوں سے سینے پر گر رہی تھی۔ 6 فٹ لمبا کثرتی وجود کا مالک سیاہ گہری آنکھوں والا مرد تھا۔ چہرے پر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ نوجوان چہرے پر سرد تاثرات سجائے ہوئے تھا۔ بابا آپ آفس جاؤ گے؟ غلام رسول نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ سب کام گھر سے ہو رہا ہے تو باہر جانے کا کیا فائدہ؟ وہ سوئمنگ کرنے کے بعد جوس کا گلاس ہاتھ میں تھامے سرد لہجے میں کہتا غلام رسول کو خاموش کروا گیا۔ وہ کچھ ہمت کر کے پھر سے بولا، بابا کب تک یہاں بند رہو گے؟ کبھی تو سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غلام رسول کی بات پر زرگام نے اپنی سیاہ خیز پر جما دی۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب زرگام نے گلاس ماربل ٹائلز پر زور سے پٹک دیا۔ غلطی سے سبق سیکھا جاتا ہے اور گناہ سے؟ وہ عجیب سا ہو گیا تھا غلام رسول کے لیے، اسے سمجھنا اور سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ لان میں پھولوں کو دیکھتا مسکرایا۔ نکھرے رنگوں والے کھلے ہوئے پھولوں کی خوشبو محسوس کرتا وہ مسکرایا۔ کتنے حسین پھول ہیں۔
یہ بالکل تمہاری طرح وہ تخیل میں کسی سے مخاطب تھا۔ اس کے سامنے رنگ برنگے نکھرے ہوئے پھول تھے۔ وہ ان میں سب سے حسین، سب سے تازہ پھول توڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھتا مسکرایا۔ تمہیں بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے، اپنا بنا کر، مگر تمہیں کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اس پھول کو مسلتا اندھیرے میں ہی غائب ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو آنکھوں کی لالی جگے کی چگلی کھا رہی تھی۔ ساری رات سوچوں نے جگائے رکھا۔ کچھ دیر آنکھ لگی ہی تھی، پھر سے وہی سب یاد آیا۔ وہ تازہ ہوا میں اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لمبے لمبے سانس لیتی وہ اندر کی گھٹن کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سنہری بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ چائے کے مگ ہاتھوں میں تھامے وہ اس کی طرف بڑھی اور اسے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکر ہے آپ جلدی اٹھ گئی۔ وہ مسکرا کر بھاپ اڑاتا مگ اسے تھماتی کہنے لگی، جلدی اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی کافی کا گھونٹ بھرتی پھیکا سا مسکرائی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپی، خود کو سزا دینا بند کرے۔ وہ دونوں ٹیرس پر کھڑی تھی اور اونچائی سے نیچے مصروف روڈ پر نظر جاتی تو اندازہ ہوتا وہ بہت بلند بلڈنگ کے آخری فلور پر موجود ہے۔ میں کون ہوں سزا دینے والی؟ سزا تو میں بھگت رہی ہوں۔ ہری آنکھوں میں نمی نمایاں ہونے لگی۔ میں نے کہا نا جو ہوا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، سب میری ہی غلطی ہے۔ غلط انسان پر بھروسہ کرنا غلطی ہی ہے نا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ دونوں ہی قد میں تقریباً ایک سی تھی۔ دونوں ٹیرس سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، ایک کے سیاہ تو دوسری کے سنہری۔ دونوں ڈھیلے سے کرتے پاجامے میں ملبوس تھی۔ گھر پر بات کی؟ اچانک ہی سوال کیا گیا۔ جی کر لی، سب آپ کا پوچھ رہے تھے آپی۔ تم نے کیا جواب دیا؟ بتایا ہے، جلد واپس آنے والے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی گویا ہوئی۔ اب آپ یہ بتائیں، اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے یا کورس ادھورا چھوڑ کر واپس جانا ہے؟ وہ خالی مگ اس کے ہاتھ سے لیتی سوال کرنے لگی۔ بالکل، میں نے سوچ لیا ہے، اب آمنا سامنا ہی ہو جائے۔ میں خود جاؤں گی زرگام سے سوال کرنے۔ وہ خوبصورت بڑے سے امریکن سٹائل کے گھر کا اکلوتا مکین تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا لیپ ٹاپ کھولے سرچ بار میں کچھ لکھ رہا تھا۔ سرچ بار میں اس نے زرگام الدین لکھا تھا اور اپنی سیاہ آنکھیں اسکرین پر گاڑے و سامنے نظر آنے والے ڈھیروں آرٹیکلز، ٹویٹس اور کمنٹس پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سب پڑھتا جا رہا تھا اس کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ایک کمنٹ پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ صوفے پر وہ گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی۔ کن پٹی پر انگلی رکھتا وہ اسے مسل رہا تھا۔ پھر شعلہ برساتی آنکھوں کو اسکرین پر گاڑے وہ اونچی آواز میں وہ کمنٹ پڑھنے لگا۔ زرگام الدین نے عزت کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ یہی سب اگر اس کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ ہو تو پتہ چلے۔ مجھے ترس آتا ہے ان پر جن کے بیٹے ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا بیتی ہوگی اس کی ماں پر جب اسے اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا علم ہوا ہوگا، یا شاید یہ سب خون میں ہوتا ہے۔ اللہ سب لڑکیوں کو محفوظ رکھے۔ عزت کے لٹیرے ہر جگہ سے لڑکیاں محفوظ ہی نہیں کہیں بھی۔ غصے سے اس کی آنکھیں مزید سیاہ ہو گئی، بازوؤں کی نس تک واضح ہونے لگی۔ اس نے ٹویٹ دوبارہ دیکھا اور بڑبڑایا۔ سماجی کارکن، سوشل ورکرز۔ وہ ٹویٹ عورتوں کی تنظیم کے کسی سرگرم کارکن کی تھی۔ زرگام الدین نام سے کتنی ہی ٹویٹس وہ کر چکی تھی اور ہر ٹویٹ پہلے سے زیادہ لوگوں کے کمنٹ سے سجا تھا۔ اس سب میں غلطی لڑکیوں کی بھی ہے۔ ایسے لباس ہی کیوں زیب تن کرتی ہیں؟ پردہ کریں، گھر بیٹھیں۔ کسی داڑھی والے آدمی کے کمنٹ پر طنزیہ مسکرایا۔ فیس بک کی مولوی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتا پھر سے اسکرولنگ کرنے لگا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا جب ان ہری آنکھوں کی نمی، درد اور دکھ اس کی سیاہ آنکھوں میں امڑ آیا اور وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سرد اور بھاری آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ سارا منظر پھر سے بدل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ روشنی ہونے کے باوجود وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ مجھے بے آبرو مت کرو، میں تمہاری محبت ہوں۔ جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا وہی الفاظ سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا جب ان ہری آنکھوں کی نمی، درد اور دکھ اس کی سیاہ آنکھوں میں امڑ آیا اور وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سرد
اور بھاری آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ سارا منظر پھر سے بدل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، روشنی ہونے کے باوجود وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ مجھے بے آبرو مت کرو، میں تمہاری محبت ہوں۔ وہ جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا وہی الفاظ سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ تمہارا درد سے کرانا چلانا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں اس دن سے سویا نہیں سکون سے۔ احساس جرم بڑا ہے یا احساس ندامت میں نہیں جانتا۔ وہ محبت سے بھرپور لہجے سے بولا۔ نظروں کے سامنے وہ ہستی مسکراتی معصوم سی پری، چہرہ ہری کانچ سی آنکھوں والی، دودھیا سفید رنگت کی وجہ سے کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا جب وہ اپنے بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کرتا۔ پھر سے سیاہ آنکھیں اسکرین پر جما گیا۔ ایسے مردوں کو نامرد بنا دینا چاہیے۔ میں دعا کرتی ہوں اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سب ہو، پھر اسے علم ہو عزت کیا چیز ہے۔ یہ معاشرے کے ناسور ہیں جو عورتوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے۔ اس کی سفید رنگت سرخ پڑنے لگی۔ سماعتوں میں ایک نسوانی سسکتی آواز سنائی دی۔ تم ایک ریپسٹ، ایک درندے ہو۔ وہ سسکتا وجود دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ تخیل میں نظر آتے اس وجود کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اب اسے کوئی دیکھتا تو پوچھتا کون سی محبت، جنون، درد، تکلیف۔ وہ لیپ ٹاپ وہیں رکھتا، خود بیڈ کے پاس پڑے پانی کے جگ سے منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ تمہاری سزا اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس کے خود کے اندر شور تھا جسے وہ اس سناٹے سے ختم کرنے کی کوشش میں ہار گیا تھا۔ اس نے غصے سے وہ جگ زمین پر پھینکتا اسے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ غلام رسول ہانپتا ہوا اس تک آیا تھا اور اسے گھوری سے نوازا۔ اب وہ اس کا ملازم نہیں، ایک ہمدرد دوست یا کوئی بڑا بزرگ ہی لگ رہا تھا۔ دوا نہیں لی نا تم نے؟ وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھاتا اسے کڑی تیوری سے دیکھتا استفسار کرنے لگا۔ دوا لینے سے بھی نیند نہیں آتی، مانو بلی نظر آتی ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا سر جھکا کر بولا۔ وہ سر ہلاتا کانچ اٹھا کر لے گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں پانی کا گلاس اور کچھ گولیاں تھی۔ وہ خاموشی سے دوا لیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ خدا کے واسطے اس سب سے باہر آؤ، کوشش کر رہا ہوں، وہ آنکھیں موندے ہی غنودگی میں بولا۔ کتنا زندہ دل خوش مزاج تھے بابا تم۔ وہ اس نوجوان مرد کو دیکھتا سر دعا بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ماما یہ تینوں بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں، اتنی شرارتیں کرتی ہیں۔ وہ صوفے پر بنی لائنز کو دیکھتی نصرت بیگم سے شکایت کرنے لگی جو پرشفیق مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی شکایتیں سن رہی تھی۔ آپ خوش ہوتی رہنا بس۔ وہ دونوں تو چلو لڑکے ہیں، کل کو جب مانور کی شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کی دور اندیشی پر وہ منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہی ہوگا جو تمہارا ہوا، تمہاری طرح اسے بھی کوئی جورو کا غلام مل جائے گا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی اسے شاکڈ کر گئی۔ میرے اوپر تو بہت پابندیاں لگاتی تھی آپ، منہ بنا کر بولی۔ ان کی نظر گارڈن میں شاویز اور بچوں پر ٹکی تھی اور مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری فرمائشیں پوری کرنے والا بھی شاویز تھا، مانور کی بھی وہی تمام تر فرمائشیں وہی پوری کر رہا ہے۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی فوراً باہر بھاگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے ہیں وہ؟ تینوں سرخ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے بلو جینس میں پانی میں کھیل رہے تھے اور شاویز بھی گیلے بالوں اور شرٹ کے ساتھ مسکرا کر ان کی کلکاریاں انجوائے کر رہا تھا۔ پانی کے پائپ کے ساتھ کھیلتے وہ سب ماہم کے غصے میں اضافہ کر رہے تھے۔ اب اگر تم نے یہ گیم بند نہ کیا تو میں، وہ انگلی دکھاتی اسے وارن کر رہی تھی۔ گھنگھرالے بال جوڑے میں قید تھے۔ وہ مسکراتا ہوا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا بچوں سے پانی کا پائپ لے کر ایک طرف پھینکتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی فرمانبرداری پر مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ بچے ہیں ڈارلنگ، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے بالوں کو کندھے سے ہٹا کر سیٹ کرتا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی مسکرائی جب شاویز نے پانی کا رخ ماہم کی طرف کر دیا۔ وہ بھیگے سراپے کے ساتھ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی جو ہنستا ہوا مانور کو اٹھائے ہوئے اچھالنے لگا۔ شاباش مانو، وہ اسے داد دے رہا تھا۔ اس مانور نے پائپ دیا تمہیں؟ وہ دانت کچکچا کر بولی۔ نو، سبھی ایک ساتھ سر ہلا کر بولے۔
خبردار تم آج میرے بیڈ روم میں آئے تو سونا اپنے ان معصوم شیطانوں کے ساتھ۔ وہ بھیگی ہوئی غصے سے لال ہوتی اندر چلی گئی۔ شاویز منہ کھولے اسے سزا سنا کر جاتا دیکھ رہا تھا اور تینوں ڈیڈا کی ٹانگیں پکڑے کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ جینس ٹی شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے سنہرے بالوں کو پونی میں قید کیے آئینے میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کبھی تو ہمت کرنی ہی تھی، آج ہی صحیح۔ وہ مضبوطی سے کہتی تیار تھی، عزم ظاہر کر رہا تھا وہ اپنے بڑھتے قدم پیچھے نہیں ہٹائے گی۔ تازہ ہوا میں سانس لیتا وہ فریش سا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر ٹیرس پر کھڑا رہنے کے بعد وہ ناشتے کی میز پر گیا تھا۔ آج وہ بہت فریش دکھائی دے رہا تھا۔ غلام رسول نے دل ہی دل میں اس خوبصورت نوجوان کی بلائے لی۔ دوا نے کام دکھایا ہے، آج آپ پرسکون نظر آ رہے ہیں بابا۔ وہ آج پھر سے ایک ملازم کی طرح بات کر رہا تھا۔ درگام الدین نے سر کو خم دے کر تائید کی اور بڑے سے ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ وقت کیسے پر لگا کر اٹھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اچھا ہوا تو لگتا ہے پلک جھپکتے ہی بدل گیا، اور برا ہوا تو ایسا لگتا ہے کبھی وقت نہیں بدلے گا۔ گمبھیر لہجہ، بھاری آواز اور سرد تاثرات، اب یہی سب اس کی ذات کا خاصہ تھا۔ کبھی وہ بھی شوخ اور خوش مزاج ہوا کرتا تھا، مگر وقت وقت کی بات ہے۔ کبھی آگ، کبھی پانی، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی عزت، کبھی رسوائی۔ سو بدل گیا تھا، نہیں بدلی تھی تو اس کی آنکھیں، سیاہ گہری راز لیے ہوئے بولتی آنکھیں۔ غلام رسول نے اسے بغور دیکھتے سوچا اور بات شروع کی۔ آج تمہارے لیے ایک رپورٹر نے انٹرویو کا کہا ہے، کہتی ہے تمہاری لائف پر ریسرچ کر رہی ہیں، اس کا پروجیکٹ ہے۔ ناشتہ کرتے وقت وہ اکثر خاموش رہنا پسند کرتا تھا۔ یہ بات وہ ادھیڑ عمر آدمی اچھے سے جانتا تھا، اور ایسی بات پر تو اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ جبڑے بھیج کر اس نے خود کو کھانے میں مصروف کر لیا۔ درگام الدین سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے، اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے یا اپنی عزت سے نفرت کرتی ہے؟ وہ بات یوں کرتا جیسے ساری دنیا سے بے نیاز ہو۔ وہ کانٹے سے آملیٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا، نظر اٹھا کر دیکھتا، پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اور اگر کوئی شریف زادی تمہارے پاس بھولے سے آ ہی جائے تو انسان جیسا رویہ رکھنا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی شریف زادی مجھ سے ملنے کیوں چاہے گی؟ وہ سرگوشی کرتا، استدعائیہ ہنسی ہنستا پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پاکستانی لڑکی ہے، یہاں کوئی اسائنمنٹ ہے، اس کا کورس کا اسی سلسلے میں تم سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا تو درگام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے ہاں نہیں کی تھی، آج شاید دوا نے اثر زیادہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا نام بتانے لگا۔ غلام رسول کے لب ہلے تھے اور درگام الدین کو لگا چھت اس کے سر پر آن گری ہے، دم گھٹنے لگا ہے اور سانس رک گیا ہے۔ درگام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے تیش میں میز پر ہاتھ مار کر سب گرا دیا۔ میں بھولنا چاہتا ہوں سب کچھ، مگر تم۔ وہ غصے میں غلام رسول کی طرف بڑھتا اس کا گریبان پکڑ کر گڈایا۔ لہو چھلکا دی آنکھیں غلام رسول کا حلق خشک کر گئی۔ بابا، وہ سہمی آواز میں بولا تو درگام جیسے ہوش میں آیا۔ اس کے دھکا دینے کے سے انداز میں وہ پیچھے ڈھکیلتا خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اتنی زور سے پٹکا کہ دیواریں لرز گئی۔ کب تم اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو گے؟ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ نیلے آسمان پر سفید رنگ کے بادل اسے کوئی اسکرین لگ رہے تھے۔ ہر طرف کیمروں سے تصویریں بنانے کی آوازیں، تیز روشنی اور چہل پہل۔ یہ آؤٹ ڈور شوٹ کا منظر تھا جہاں ایک لمبا چوڑا دلکش مرد کلین شیپ میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شرٹ کے بغیر چوڑا مردانہ سینہ، کثرتی وجود اور بازو پر بنے ٹیٹو، اس کا دودھیا سفید رنگ دھوپ میں دہک رہا تھا۔ وہ مختلف پوز بنواتا، کبھی کوئی بریف کیس ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا تو کبھی بغیر شرٹ کے وجود پر ٹائی باندھے گھڑی پر وقت دیکھنے کا پوز بنا رہا تھا۔ جبڑے بھیچے وہ دھڑا دھڑ پوز بنوا رہا تھا، بال ماتھے پر تو کبھی فل جیل لگا کر ماتھے سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ سر، لیفٹ سائڈ پلیز۔ فوٹوگرافر کوئی اینگل دیکھتا اسے سمجھا رہا تھا، ہاتھ کے اشارے سے اسے
سر کا زاویہ بدلنے کا بھی کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر عمل کرتا اسی طرح کر رہا تھا۔